हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने हमें फजल अता किया और नो द ट्रूथ प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई एपिसोड के साथ। और आप सब जानते हैं हम मुखातिब हैं आपके साथ जोशुआ टीवी के वसीला से। मैं खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने अपने बंदा पास्टर तारिक जॉन साहब को ये फजल अता किया ताकि वो हमें आपके साथ मीडिया के वसीला से कनेक्ट कर सकें। और ये विजन खुदा ने अपने बंदा को अता किया ताकि कौमों तक खुदा के कलाम की सच्चाइयों को पहुंचाया जा सके। और आज फिर हम एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हम एक और नई सच्चाई को पेश करने वाले हैं। और इसका टॉपिक है ट्रुथ अबाउट फास्टिंग। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों में रोज़े को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। और आज हम आपके लिए इस सच्चाई को लेकर आए कि बाइबल मुकद्दस एक्चुअली रोज़े के बारे में हमें क्या बताती है। क्योंकि माशरती लिहाज से बहुत सारी दीगर तालीमात हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती हैं। तमाम बातों को लेकर हम अक्सर सवाल करते हैं, कलीसियाओं में सवाल मौजूद हैं, मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, खुदा के खुदाम की ज़िंदगी में और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम सवालात का अजाला करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम का सहारा लेंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा व्हेन यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। नाज़रीन, हमारी रूहानी बालीदगी के लिए रोज़े की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आज हम ख़ास तौर पर बाइबली जायज़ा को आपके सामने पेश करेंगे और हम उसमें से जानेंगे कि एक्चुअली बामकसद रोज़ा जो है वो किस तौर पर चर्च के लिए ज़रूरी है। और हम इसको पुराने अहदनामा से शुरू करते हुए हम उसको नए अहदनामा में पहुंचेंगे। आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं, खुदा ने उनको बड़ा ज़्यादा खुदा के कलाम के इल्म से खुदा ने उनको नवाजा है। और मैं समझता हूँ ये पाक रूह की ख़ास नेमत है जब कोई शख्स अलमियत की रूह से और अलमियत की नेमत से मामूर होता है और कलीसिया उसके वसीला से बरकत पाती। मैं ईमान रखता हूँ नाजरीन कि आज आप इस एपिसोड के वसीला से ज़रूर बरकत पाएंगे। और मैं इससे कबल कि मैं अपने गेस्ट का नाम अनाउंस करूँ, मैं ज़रूर उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि आप UCCI यहाँ पर चर्चिस की फेलोशिप है, आप उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और इसी तरह आप यूनिवर्सल गॉस्पल असेंबलीज के आप खादम भी हैं। खुदा ने आपको पास्टर की खिदमत अता की है और आप वहाँ पर खुदा उनकी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कलीसिया को होल्ड कर रहे हैं। और मैं अक्सर बड़ा खुश होता हूँ कि जब मैं उनकी पोस्ट फेसबुक पे देखता हूँ और वो कलीसिया में भी अक्सर थियोलॉजी पर बहुत सारे मज़मून जो हैं वो उनको डिस्कस करते हैं, उनको सिखाते हैं ताकि लोग बेहतर तौर पर इल्म अलायात को अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आज आप भी उसी खुशी को हासिल करेंगे। और एक और बात मैं आपको ज़रूर बताता चला जाऊँ कि अगर आप OTS की क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे गेस्ट जो आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में OTS के भी कोऑर्डिनेटर हैं। और आप ज़रूर कभी अगर आपका ख्याल हो कि आप ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी से आप कोर्सेज करें तो आप ज़रूर उनसे रब्ता कर सकते हैं। और नाज़रीन, मैं ज़्यादा देर इस गुफ्तगू में हायल नहीं रहूँगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं खुदावन के अजीम खादम पास्टर सैमसन सोहेल साहब। हेलो पादी साहब, हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग? खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने आगाज़ ही में मैं समझता हूं कि आप ज़रूर जान गए होंगे कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है नो द ट्रूथ जी। सो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को कनेक्ट करते हुए आप ज़रूर उनसे बात करें, उनको बताएं कि सच्चाई को जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अदरवाइज़ हमारा यहाँ पर बैठना बिल्कुल अबस होगा जब तक हम अपने नाज़रीन को ये ना समझा पाएँ कि उनका आज की टॉक को, आज की बात को, आज के सरमन को या आज के कलाम को जानना, सुनना, सीखना, उस पर अमल करना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि खुदावंद के पाक कलाम की तमाम तर बातें सच्चाई पर मबनी हैं। और हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता कि जब तक हम इस बात को ना जानें कि ये एक सच्चाई है।
اور اس لیے ہر ایک انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو سچ سے واقفیت حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سچائی کو نہیں جانیں گے تو آپ امتیاز نہیں کر پائیں گے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں خداوند کا کلام جس کو ہم پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایک مکمل سچائی ہے، اور اس سچائی کا جاننا ہر ایک انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ناظرین، آج ہم جو کچھ سیکھیں گے ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے سیکھیں گے، اور جیسا کہ ابھی پاری صاحب نے کہا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچائی ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ صرف یسوع مسیح ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے سچائی کو ظاہر کیا ہے، اور ہم صرف اور صرف ان کے وسیلہ سے ہم سچائی کو جان سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی بہت سارے، میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے سوال ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں، اور ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آپ جانیں گے اس پروگرام کے وسیلہ سے اپنے سوالوں کا جواب، اور اگر آپ کا کوئی اہم سوال آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے تو آپ اس کو ضرور ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر آپ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ میرا ای میل ایڈریس اور اسی طرح آپ واٹس ایپ نمبر بھی آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، اور جوشوا ٹی وی کا نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے گیسٹ سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ ان کو بھی ای میل کر سکتے ہیں۔ آپ جوشوا ٹی وی کے وسیلہ سے ہم سے ضرور بات کریں، ہم آپ کی رسائی جو ہے اپنے گیسٹ تک بھی کروا سکتے ہیں۔ آج ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سب سے پہلا سوال پاری صاحب میں آپ کی طرف ضرور کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں کہ روزہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ روزہ لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور بعد میں ہم ضرور اس کو بائبل میں بھی دیکھیں گے، لیکن میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ضرور جانیں کہ اصل میں روزہ ہے کیا۔ ایکچولی جب ہم روزے کی جب بات کرتے ہیں تو در حقیقت روزہ یعنی کہ اپنے پیٹ کو آپ ایک طرح سے ایک چیز کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کسی بات کے لیے کہ آپ اپنے پیٹ کو دکھ دے کر آپ ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس حاصل میں جو ببلیکلی اگر آپ دیکھیں تو 3 چیزیں ہیں کہ روزہ کے وسیلے سے ہم خدا کو کیسے جانیں، ہم خدا کی پہچان کیسے کر سکیں، اور اس سے رفاقت کیسے رکھ سکیں۔ ایکچولی روزہ جو مسیحی روزہ ہے، اس روزے میں جو بیسک بات ہے وہ یہی دوسرے روزوں سے ڈیفرنٹ ہے کہ ہم اس میں پیورلی خدا کی رفاقت میں جانے کا ایک ذریعہ جو ہے اس کو بناتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ بتانا چاہوں گا کہ جو میری اسٹڈیز ہیں اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ببلیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہم روزے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وسیلہ ہے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کا۔ ہاں، بہت سارے لوگوں نے روزے کو بہت دیر تک نظر انداز کیا ہے، لیکن پاری صاحب کی گفتگو سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتہائی اہم ہے، اور یہ ایک عبادت ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور ہم اس کے وسیلہ سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارے فائدے کی بات ہے، اور ہمیں ضرور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ دعا اور روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بھائی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے بڑھیں، اور ہم خاص طور پر بائبل میں ہم اس کی تعلیم کو دیکھیں کہ بائبل ہمیں روزے کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے یہ 2 حصوں پر مبنی ہے، جس کو ایک کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی کہ ہم پرانا عہد نامہ، اور پھر ہم نیا عہد نامہ ہم کہتے ہیں جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم پرانے عہد نامہ میں روزے کی کیا تعلیم ہے، اور اسی طرح نئے عہد نامہ میں اس کی کیا تعلیم ہے۔ پائی صاحب، میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پرانے عہد نامہ میں سے آپ ہمیں روزے کے بارے میں تعلیم دیں کہ پرانے عہد نامہ میں روزے کے بارے میں کیا تعلیم ہے، کیونکہ خاص طور پر میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ پورے طور پر بائبل کا جو جائزہ ہے ہم اس کو آج ان تک پیش کریں، اور ہم ان کو بتائیں کہ روزہ کوئی آج کی تعلیم نہیں بلکہ یہ بہت پرانی ہے، اور شروع ہی سے لوگ روزے رکھتے آ رہے ہیں۔ آمین۔ میں جب ہم بات کریں گے پرانے اور نئے عہد نامہ کی تو ہم کچھ سلسلہ وار اس کو دیکھیں گے، اور ہم بات کرتے ہیں پہلے بزرگ موسیٰ کی، اور پھر اس کے بعد ہم بزرگ ڈینیل کی بات کریں گے، اور پھر ہم بزرگ
جو ہے ڈینیل کی بات کے بعد ہم لارڈ جیزس کرائسٹ کی بات کریں گے اور پھر ہم آخر میں شاگردوں کی بات کریں گے. اور ڈیفینیٹلی جب ہم شاگردوں کی بات کریں گے تو وہ آج کے ایماندار کے ساتھ اس کو ہم ریلیٹ کریں گے. تو اس لیے ہم بزرگ موسیٰ سے شروع کریں گے اور ہم اس کو جانیں گے کہ جب اس دور میں جو روزہ رکھا گیا تو اس دور میں اس روزے کی کیا جو ہے ویلیوز تھی اور اس میں ایکچولی اس نے کیا اس روزے میں حاصل کیا. اور یہی وہ بات ہے کہ آج جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں اس میں حاصل کیا ہوتا ہے. اس بات کو جاننے کے لیے ہم جو ہے خداوند کے پاک کلام کی اس آیت کو دیکھیں گے. بھائی صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اس کے نتائج کے بارے میں نہیں جانتے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اس وقت تک ہم کبھی بھی اس سٹرگل کی طرف راغب نہیں ہو سکتے یا ہم اس عبادت کی طرف راغب نہیں ہو سکتے. سو آج آپ ضرور ہمیں بتائیں گے کہ اس کے نتائج کیا ہیں. بالکل. تو اس کے بارے میں ہم شروع کریں گے بزرگ موسیٰ سے, اور بزرگ موسیٰ کی جو تعلیمات ہیں جس میں ہم سب سے پہلے ہم جس حوالہ کو مد نظر رکھیں گے وہ خروج کی کتاب سے ہے. اور خروج کی کتاب 34 باب اور اس کی 27 اور 29 آیت ہم زیر غور جو ہے وہ رکھیں گے اس بات کو سمجھنے کے لیے. اور جب ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس بات کو بھی اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم پیورلی جو بات کریں گے وہ متن کے بیسڈ پر ہوگی, اور ہم متن بیسڈ بات کریں گے تاکہ جو بائبل کی پیورلی تعلیم روزے کے تعلق سے ہے وہی ہم جان سکیں کہ بزرگ موسیٰ نے جو روزہ رکھا اس میں اس نے کیا کیا چیزیں حاصل کی. تو اس میں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے بزرگ موسیٰ کے روزہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 3 چیزوں کو حاصل کیا. جب اس نے روزہ رکھا تو اس نے 3 چیزوں کو حاصل کیا اور ان تینوں چیزوں کو ہم گریجولی سیکھیں گے. پہلی بات اس نے کلام کو حاصل کیا, دوسری بات اس نے جلال کو حاصل کیا, اور تیسری بات اس نے اعزاز کو حاصل کیا. آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے روزے کے پیچھے مقصد کیا ہے, کیونکہ یہ روزے سیزنل نہیں ہیں بلکہ ہم ان روزوں کو ریزنل بنا سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ با مقصد روزہ نہایت ضروری ہے. اور جس میں ہمیں کچھ حاصل ہو اور جس میں ہمیں کچھ حاصل نہ ہو تو صرف محض پیٹ کو دکھ دینا یہ روزہ نہیں ہے. صرف بھوکا رہنا یہ روزہ نہیں ہے. اگر آپ صرف بھوکا رکھتے ہیں پیٹ کو تو یہ روزہ نہیں ہے. روزہ یہ ہے کہ جیسے بزرگ موسیٰ نے جب روزہ رکھا تو انہوں نے کچھ چیزوں کو حاصل کیا. آج ہم روزے کے دورانیے میں کیا کیا چیزیں پا رہے ہیں اور یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات کہ جب بزرگ موسیٰ نے روزہ رکھا تو یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ وہ 40 دن کا مسلسل ایک فاقہ تھا اور اس میں انہوں نے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کیا. اور پہلی بات جو انہوں نے اس میں دیکھی ہے کہ وہ خدا کو وہاں پر انہوں نے جانا اور پھر جاننے کے بعد اس کو پہچانا اس دورانیے میں اور پھر اس کے ساتھ رفاقت رکھی. جب یہ تینوں چیزیں اپنے جو ہے وہ سلسلے تک پہنچ گئی تو پھر اگلا جو سٹیپ تھا کہ جب انہوں نے خدا کو جان لیا, جب انہوں نے خدا کی پہچان کر لی, جب انہوں نے اس سے رفاقت رکھی تو دین انہیں خداوند نے کلام بخشا. اور وہ کلام کیا تھا؟ وہ کلام جو 10 احکام کی صورت میں ان کو حاصل ہوا. اور جب ان کو وہ حاصل ہوا تو 10 احکام کی صورت میں وہ کلام جب ان کو حاصل ہوا تو پھر بزرگ موسیٰ کیسی زبردست بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلام کے اس بھید کو کیا کر لیا؟ پا لیا. اور بھائی صاحب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا. جی, انہوں نے پہاڑ پر جب گئے ہیں تو وہاں پر جا کے انہوں نے واقعی خدا کی قربت کا, خدا کی رفاقت کا انہوں نے ایکسپیرینس کیا. ٹھیک ہے, تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو مقدس موسیٰ کے روزے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے خدا کی برکات کا, خدا کی رفاقت کا ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور پھر جب کلام کی بات ہم کر رہے ہیں تو پھر سیکنڈ جو اس کا جو ہمیں لیول نظر آ رہا ہے روزے کا وہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے خدا کے کلام کو حاصل کیا بلکہ پھر انہوں نے جلال کو بھی حاصل کیا. اور اس جلال کا جو نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بزرگ موسیٰ
پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں تو لوگ ان کے چہرے کو ایک عجیب حالت میں دیکھتے ہیں اور جلالی صورت کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی کسی خاص شخصیت سے مل کر آیا. اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں تک کہ اس جلال کی تاب نہ لا سکے. اور پھر ہم کلام مقدس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر مقدس موسیٰ کو جو ہے وہ حجاب کرنا پڑا, یعنی کہ انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا کیونکہ ان کا جو چہرے پر نور تھا, جو جلال تھا, وہ لوگ اس کی تاب نہیں لا پا رہے تھے. اور ایکچولی یہی بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ کئی بار ہم کہتے ہیں کہ یس میرے وسیلہ سے جلال ظاہر ہو رہا ہے, یس ویری گڈ, جلال ظاہر ہونا چاہیے, لیکن ہاؤ مینی ٹائمز, کتنی بار جلال آپ کے چہرے پر ٹھہر بھی گیا ہے. آج جلال کا ٹھہرنا آپ پر ضروری ہے. اگر روزہ میں آپ پر خدا کا جلال ٹھہر نہیں رہا ہے اور لوگ آپ کو دوسروں سے ڈیفرنٹ نہیں پا رہے ہیں تو یو کین سے سم تھنگ از رانگ, کہ آپ نے مطلب آپ نے وہ چیز جو جس ٹریک پہ آپ کو جانا چاہیے تھا اس ٹریک پہ آپ نہیں جا پائے. ہاں درستی سے, یعنی کہ آنیسٹی کے ساتھ آپ اس پہ نہیں چل رہے. آپ دیکھیں اگر لائک آپ دیکھیں لارڈ جیسس کرائسٹ سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہو اور آپ اس سے مل کر آئیں اور آپ میں ایک ڈفرنس نظر نہ آئے تو وہ کیسا مطلب آپ کو لگے گا. اس لیے میرا جو ہے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بزرگ موسیٰ نے اس جلال کو نہ صرف اس کے وسیلہ سے جلال ظاہر ہو رہا تھا بلکہ جلال اس پر ٹھہر بھی گیا. اور اس روزہ کے وسیلہ سے آج جتنے ہم آج کے دور میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر کتنا خدا کا جلال ٹھہرتا ہے. سو ناظرین, آپ نے ضرور اس پہلے کردار کے بارے میں آپ نے جانا ہوگا اور آپ نے پاری صاحب کی خوبصورت گفتگو کے وسیلہ سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی. اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جب ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں اور مقدس موسیٰ کا روزہ ہم اس کے ساتھ تقابلی جائزہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا جو برکات خدا ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہماری زندگی میں آ رہی ہیں. ہم اگر خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو کیا خدا کا جلال پہلے ہم نے خود حاصل کیا ہے یا نہیں. اگر ہم نے خود حاصل نہیں کیا تو ہم کیسے دوسروں تک خدا کے جلال کو پہنچا سکتے ہیں. جی بھائی صاحب, ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور آپ اس کے بارے میں اور کیا کہنا چاہیں گے. ایک اور جو اس کا آخری پوائنٹ آف ویو میں جو دینا چاہتا ہوں وہ ہے کہ بزرگ موسیٰ کو اس روزہ کے وسیلہ سے ایک اعزاز بھی حاصل ہوا. اوہ دیٹس گڈ. اور وہ اعزاز کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم اس پر جلال ٹھہرا اور ایک ٹائم وہ جلال میں مسیح کے ساتھ کھڑا ہوا آپ کو نظر آیا, جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل میں کہ جہاں لارڈ جیسس کرائسٹ اور شاگرد کھڑے ہیں اور شاگردوں نے دیکھا کہ وہاں بزرگ موسیٰ, بزرگ ایلیا اور لارڈ جیسس کرائسٹ کو وہ دیکھتے ہیں. تو یہ گواہوں کی صورت میں, اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسا ایک زبردست سلسلہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ بزرگ موسیٰ خدا کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن اب اس کو کیا اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ جلال میں اس کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل بالکل. آج اگر ہم بھی, کیونکہ ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے بھی جلال میں داخل ہونا ہے, تو اگر ہم جلال میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اس اعزاز کو لینا چاہتے ہیں, تو پھر روزہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کلام کو بھی حاصل کر سکتے ہیں, ہم جلال کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جلال میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ بیسیکلی موسیٰ, بزرگ موسیٰ کے روزہ میں ہمیں یہ تین چیزیں جو ببلیکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ خروج کی کتاب کو بغور مطالعہ کریں تو اس میں سے آپ کو یہ تین باتیں ویری کلیئرلی نظر آئیں گی کہ اس نے ان تین چیزوں کو بڑی بہترین طریقے سے حاصل کیا. اور آج ہمیں انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کس طور سے ہم خداوند کے کلام کو جانتے ہیں, حاصل کرتے ہیں یا اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں, کتنا ہم اس کے عرفان میں آگے بڑھتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ روزے میں ہم نے کتنا کلام کو حاصل کیا, کتنا ہم نے خدا کے جلال کو حاصل کیا اور کتنا جلال کے بعد ہم اس اعزاز کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں. بالکل بالکل. سو ناظرین, بڑی خوبصورت باتیں پروگرام نو دا ٹروتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کنیکٹڈ ہیں جوشوا ٹی وی کے ساتھ. اور آج خدا ان کے خادم پاسٹر سیمسن سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور خاص طور پر جلال کی بات ہو رہی ہے اور گلوری آف دا لارڈ ہمیشہ
ہمارے لیے بڑی زیادہ فیسنیٹنگ رہی ہے اور ہر زمانہ میں لوگوں نے خدا کے جلال کو دیکھنے کی ہمیشہ جستجو رکھی ہے. سو آج آپ ضرور اس بھید کو بھی جان پا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس جلال میں داخل ہو پاتے ہیں. پاکستان کے مشہور شاعر علامہ اقبال صاحب نے ایک اپنی شاعری میں ایک بڑا خوبصورت شعر کہا. انہوں نے کہا کہ کبھی تو اے حقیقت منتظر نظر آ مجاز لباس میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. سو یہ خواہش، یہ تڑپ جو ہے، یہ آپ پوری کر سکتے ہیں جس طرح سے کہ ہم کلیم اللہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہم دیکھتے کہ انہوں نے کس طرح سے اس روزے کے مقصد کو حاصل کیا، اور آپ بھی اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے اور پاری صاحب نے جیسا کہ شروع میں اناؤنس کیا کہ ہم بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے، پھر بزرگ دانیل کے وسیلہ سے بھی ہم سیکھیں گے کہ ان کے روزے میں ان کے کیا مقاصد تھے، کیا نتائج انہوں نے حاصل کیے اور انہوں نے کیا نتائج حاصل کیے. سو ہم ضرور اس پر بھی غور کریں گے اور ہم اس پر پاری صاحب سے ضرور پوچھیں گے. سو پاری صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم اگلی سیڑھی کی طرف بڑھیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ دانیل نبی کا روزہ جو ہے وہ کس طور پر بامقصد روزہ تھا اور اس کے نتائج کیا تھے. جی، جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں بھی اس بات کو بتایا کہ ہر ایک دور میں لوگوں نے جب روزہ رکھا تو اس روزے کے پیچھے کچھ نہ کچھ انہوں نے حاصل کیا. اور جب آپ کسی چیز کو کر رہے ہیں، کوئی پریکٹیکلی آپ چیزوں کو کچھ کر رہے ہیں اور اس کا کچھ حاصل حصول نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے بزرگ دانیل کے روزہ میں بھی ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور وہ جو باتیں ہیں، وہ 3 باتیں ہیں جو بزرگ ڈینیل کے روزہ میں ہمیں حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. جو بزرگ ڈینیل نے جب روزہ رکھا تو انہوں نے 3 باتوں کو حاصل کیا. پہلی بات، انہوں نے روزہ کے وسیلہ سے حکمت کو حاصل کیا، حکمت دنائی. ٹھیک ہے. دوسری بات، انہوں نے روزہ کے وسیلہ سے دانش کو حاصل کیا. اور تیسری بات، انہوں نے روزہ کے وسیلہ سے نبوت کو حاصل کیا. اور انہی 3 باتوں کو آج ہم نے بھی اپنی زندگی میں انالیسس کرنا ہے کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو جہاں ہم بزرگ موسیٰ کے روزے کو دیکھتے ہوئے ان 3 باتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کلام کو حاصل کرنا، جلال کو حاصل کرنا، اعزاز کو حاصل کرنا، وہاں اب ضرورت ہے کہ ہم گریجولی اس لسٹ کو بڑھاتے ہوئے اس بات کو دیکھیں کہ کیا روزے میں ہم نے حکمت کو حاصل کیا، کیا ہم نے روزے میں دانش کو حاصل کیا، کیا ہم نے روزے میں نبوت کو حاصل کیا. اور جب ہم ان باتوں کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا ہم روزہ کی واقعی صحیح سمت میں جا رہے ہیں. بالکل. اور اسی لیے جب ہم بزرگ دانیل کی بات کر رہے ہیں تو بزرگ دانیل کی جو روزے کی کیفیت تھی وہ ایکچولی ماتم کی حالت میں تھے، خاکساری کی حالت میں تھے. اور اس میں ایک بڑا گہرا مفہوم ہمیں جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے کہ وہ خود کو خدا کی حضوری میں رکھتا ہے اور خدا کی حضوری میں رکھ کر وہ حکمت کو تلاش کر رہے ہیں. بالکل. اور آج جب ہم خود کو خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں روزے کے دورانیے میں، پہلی تو بات ہے کہ کیا رکھتے بھی ہیں کہ نہیں. تو ضروری ہے اس بات کو سمجھنا بھی کہ ہمیں خدا کی حضوری میں رکھنا ہے اپنے آپ کو. اور خدا کی حضوری میں جب ہم رکھتے ہیں تو کیا ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم حکمت کو تلاش کریں، جو کہ ناظرین پاری صاحب کی باتوں میں ہمیں بہت ساری باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہی ہیں. سو روزے کا ایک اور مطلب جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں اور کس طور پر ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں. جی بھائی صاحب. تو اس میں جو میرے پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے جو زبردست بات ہے ڈینیل کی اس روزہ میں کہ اس نے خدا کی حکمت کو مانگا. آج حکمت جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہر ایک ایماندار کے لیے. اور اس روزہ کے وسیلہ سے آپ حکمت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور بہت ضرورت ہے کہ آپ حکمت کو کیا کریں، تلاش کریں. اور جس طرح بزرگ ڈینیل نے اس پریکٹس کو کیا. اور پھر جب ہم اس کی حکمت کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو دیکھیں کہ اس کو یہ حکمت ہی تو خداوند نے عطا کی کہ جب وہ یرمیہ نبی کی باتوں کو پڑھتا ہے تو اس پر بہت سارے بھید جو ہیں وہ کھل کے سامنے آتے ہیں. کیونکہ خدا اس کی حکمت کو جو ہے نا جو وہ مانگ رہا تھا خداوند نے اس کو وہ حکمت عطا کر دی.
اور بھائی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ حکمت جو ہے وہ نہ صرف وہ خدا کے کلام کے اعتبار سے ہے بلکہ ان کی جو جسمانی زندگی ہے اس کے اندر بھی ہم اس حکمت کو بڑے واضح طور پر دیکھتے ہیں جب وہ بادشاہ کے حضور میں جاتے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر ان کے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی حکمت جو ہے وہ خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے, کیونکہ ہم بہت سارے ریفرنسز میں دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے خدا سے بات کرتے ہیں, خدا سے پوچھتے ہیں کہ خداون اس کا کیا مطلب ہے, پھر وہ جاتے ہیں بادشاہ کو جا کے اس کی پوری تفسیر جو ہے وہ بتاتے ہیں. اور ایکچولی جو یرمیا کے آنسو تھے نا, ان آنسو کی قدر کی حکمت کو بھی یہی جان پایا. یرمیا نے, جو بزرگ یرمیا نے آنسو بہائے, ان کے آنسو کی قدر جو ہے نا اس کی حکمت جاننا بھی بہت ضروری تھی, اور وہ جانی ڈینیل نبی نے. اور بزرگ ڈینیل نے جب اس کے آنسو کی حکمت کو جانا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمجھتے ہوئے اس بات کو کہنے لگا. اور آج جب ہم آنسو کی بات کریں تو عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ اس نے آنسو بہا کر لارڈ جیسس کرائسٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس نے آنسو بہا کر فرمانبرداری ہمیں سکھائی. بالکل. اٹس مین کہ اس میں ایک فرمانبرداری کا عنصر بھی جو ہے وہ سامنے آتا ہے. بالکل. کہ اگر ہم ان آنسوں کی قدر کو سمجھیں تو ہم اس روزے میں اپنے آپ کو فرمانبرداری میں لے کر آتے ہیں. بالکل. تو اٹس مین کہ اوبیڈینس بہت ضروری ہے اس میں. اور کس کی اوبیڈینس ضروری ہے؟ خدا کی, جو کہ گناہ کا کلا کما کرتی ہے. کیونکہ اگر ہم گناہ کی سب سے چھوٹی ڈیفینیشن دیکھیں تو دیٹ از دا ڈس اوبیڈینس, اور جب ہم اوبیڈینٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی پیروی کر رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈینیل ہے, بزرگ ڈینیل نے جب اس روزہ کو رکھا تو اس نے اس حکمت کو حاصل کیا, تو اس حکمت سے اس نے بہت سارے لوگوں کو پھر استفادہ بھی دیا. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکمت سے, ہماری باتوں سے لوگ استفادہ حاصل کریں, تو برکت بھی پائیں, بلیسنگ پائیں, تو پھر ضروری ہے کہ آپ کو وہ حکمت خدا سے مانگنی ہے. تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ روزہ ہے. اور پھر جو اب گریجولی اگر ہم دیکھتے جائیں تو پھر ڈینیل کی جو سیکنڈ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اس نے پھر دانش بھی حاصل کیا. ڈینیل کے روزے میں ہمیں جو دانش ملتی ہے, دانش جو اس کو حاصل ہوئی, وہ کیا تھی کہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا نے اس کی دانش کی جو بات تھی وہ حزقیل پر ظاہر کی. اور حزقیل جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈینیل نبی کی دانش جو ہے وہ سامنے لے کر آتا ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جبرائیل فرشتہ جس نے ڈینیل کو جو ہے اس دانش کو عطا کیا, یہی وہ جبرائیل فرشتہ پھر مریم کے پاس جاتا اور بتاتا ہے مسیح یسوع کے بارے میں. تو اٹس مین کہ یہ دانش جو جس شخصیت کے وسیلے سے ملی ہے یہ جبرائیل فرشتہ ہے. اور یہ جبرائیل فرشتہ وہ فرشتہ ہے جو خاص صرف خدا کے کہنے پر ہی لوگوں کے پاس جاتا ہے, اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں جاتا, یہ کسی اور کام کے لیے نہیں جاتا, یہ صرف خوشخبری لے کر جاتا ہے اور لوگوں کو دانش عطا کرتا ہے. اور یہی دانش اس نے جبرائیل فرشتے نے ڈینیل کو عطا کی. اور جس کا ذکر حزقیل کر رہا ہے کہ کیونکہ بائبل مقدس کو ہم جانتے ہیں کہ اس کو تقریباً 40 مختلف مصنفوں نے لکھا. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے مصنف جو تھے روح کی ہدایت سے, بے شک ان کا مختلف محل وقوع تھا اور پھر مختلف ادوار میں بائبل مقدس کے مختلف حصے لکھے گئے, اور آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے آپس میں کنیکٹڈ تھے روح کی اعتبار سے. یس. اور یہ اسی میں جو میں آخری بات پر بھی زور دوں گا جو ڈینیل کے روزہ میں ہے کہ اس روزہ کے وسیلہ سے اس نے نبوت بھی حاصل کی. آج آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے نبوت, اور لکھا ہے کہ آخری ایام میں تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ نبوت کریں گی. تو اس لحاظ سے آج اگر روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو اس روزہ میں ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ ہم کتنی حکمت کو حاصل کر رہے ہیں, کتنی دانش کو حاصل کر رہے ہیں, اور کتنی ہمارے اندر نبوت کے لیے جو ہے نا وہ ابھار پیدا ہو رہا ہے, اور خداوند ہمیں نبوت کی نعمت سے ممور کر رہا ہے. ناظرین ہم آگے بڑھیں گے, اور کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, آج بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہوئے, اور کیونکہ یسوع مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے, سو ہمیں ضرور یسوع مسیح کی گواہی دینے کی ضرورت ہے, ہمیں نبوت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سو میں آگے چاہوں گا کہ میں اپنے گیسٹ سے آگے ہم سوال کریں اور ان سے پوچھیں کہ یسوع مسیح کا روزہ
اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا جب خدا کا بیٹا، جس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے آخر پر اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا. سو یسوع مسیح نے بھی اس روزے کو اختیار کیا. سو میں چاہوں گا کہ ہمارے گیسٹ جو ہے وہ ہمیں ضرور بتائیں کہ یسوع مسیح کے کا روزہ رکھنے کا مقصد کیا تھا اور اس سے کیا حاصل ہوا. جی، جو مسیح کے عہد کا روزہ تھا اس میں جو میں ببلیکلی بیسڈ اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ہمیں جو 3 چیزیں اس میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ اس روزہ کے وسیلہ سے لارڈ جیسس کرائسٹ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کس طرح سے، پہلی بات کہ ہم کلام پر اعتماد کریں، دوسری بات کہ ہم وعدوں پر اعتماد کریں، اور تیسری بات ہم خدا پر اعتماد کریں. 3 باتیں جو ہمیں 3 مختلف ٹیمپٹیشنز میں ہمیں نظر آئیں گی. کلام پر، خدا پر اور وعدہ پر. یہ 3 چیزیں ہیں جن پر ہمیں اعتماد کرنا ہے. اور روزے کی حالت میں اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ ایک آزمائش کی حالت میں ہیں جہاں پر شیطان آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ بھی کلام کو جانتا ہے، لیکن اگر آپ کا کلام پر اعتماد نہیں ہے، اگر آپ کا وعدوں پر اعتماد نہیں، اگر آپ کا خدا پر اعتماد نہیں، تو آپ آزمائش میں گر سکتے ہیں. کیونکہ شیطان کی جو ہے وہ طریقہ واردات وہ سیم ہے. وہ باغ عدن میں بھی سیم تھی، وہ لارڈ جیسس کرائسٹ کے ساتھ بھی سیم ہے، اور وہ آج بھی سیم، اور وہ ہمیشہ نازک لمحات کو استعمال کرتا ہے. وہی لمحات کو استعمال بالکل. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے نا کہ آخر کو اس کو بھوک لگی. اور میں اکثر یہ بات کلیسیا میں بھی پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے صبح ناشتہ نہیں کیا، دوپہر میں کھانا نہیں کھایا، اور پھر شام کو آپ کو کیسی بھوک لگے گی؟ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بہت شدت کی بھوک لگے گی. اگر 40 دن 40 رات کھانا نہیں کھایا تو پھر وہ بھوک کیسی ہوگی؟ ابلیس نے دیکھے کیسا نازک لمحہ چوز کیا کہ وہ یسوع مسیح پر حملہ کرے. ایگزیکٹلی. اور اسی لیے لارڈ جیسس کرائسٹ نے اپنی ان ٹیمپٹیشنز میں ہمیں 3 چیزوں کی طرف ہماری توجہ مرکوز کرائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کلام پر اعتماد کرنا. کیونکہ اس نے پہلی بات یہی کہا کہ لکھا ہے اور وہ لکھا ہے بار بار کلام کی بات کر رہا ہے. اور کلام کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ سامنے، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ اگر یہ کلام کی بات کرے گا تو وہ جو کلام کا منبع ہے، جو اس کا مین آتھر ہے، اور جو اس کو مین لکھنے والا ہے، وہ وہاں اس کے سامنے کھڑا، وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا. Who is the living word of God. وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا. اسی لیے وہ اسے کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کے پتھر روٹیاں بن جائیں. لیکن خدا نے کہا یہ بھی لکھا ہے. یعنی کلام پر اعتماد کیسے آپ کو ہوگا؟ جب آپ بھی کلام کو بہتر طور سے جانتے ہوں گے. بالکل. اور جب آپ جانتے ہوں گے تو پھر آپ اس کو اچھے طور سے جواب بھی دے سکیں گے. اور یہی بات ہمیں سیکھنی ہے کہ روزہ کے دورانیے میں ہمیں کلام پر اعتماد کرنا، ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا. دوسری بات جو اس کی دوسری ٹیمپٹیشن جہاں پر لکھا ہے کہ وہ تیری بابت فرشتوں کو حکم دے گا. اب وہاں پر لارڈ جیسس کرائسٹ نے جو ہے وہ بھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے. اٹس مین کہ جو وعدے خدا نے کیے ہیں وہ وعدوں میں سچا اور اٹل ہے. اس لیے ہمیں اپنے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ روزے کے دورانیے میں ہمیں ان وعدوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو وعدے خدا نے کیے ہیں، ان وعدوں پر ہمیں اعتماد کرنا ہے. تو پاری صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں لیکن ہمیں ان وعدوں کے عوض خدا کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ابلیس اکثر ہمیں یہ ابھارتا ہے کہ یار تو ایسا کر، خدا نے تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اکثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم اس میں آزمائش میں گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شاید ہم اس کام میں ہمیں جو ہے کامیابی نہیں ملتی، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں وہ ابلیس کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہوتی. کیا خیال ہے؟ یس، جب ہوا سے بات کی اس نے کہا واقعی ہاں، شک میں ڈال. یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیں کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمیں اس میں لے کر آئے شک میں کہ ہم اس وعدے کو بھول جائیں اور اس کی بات پر توجہ دیں. لیکن ایکچولی روزے کے دورانیے میں اس بات کو اپنے ذہن نشین کیجئے کہ ہمیں وعدوں کو یاد رکھنا ہے اور وعدوں پر اعتماد کرنا ہے. اور تیسری بات جو ہم مسیح کے روزہ میں دیکھتے ہیں وہ ہے خدا پر اعتماد. آپ دیکھیں کہ اس نے آخر میں کیا کہا
کہ یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آخر کار یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو کسی اور کو سجدہ نہ کر، یعنی خدا پر اعتماد، پورا اعتماد۔ آج ہم روزے کے دورانیے میں کیا عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے سامنے جھک رہے ہیں؟ کیا ہم روزے کی حالت میں ادھر ادھر ٹائم سرو کر رہے ہیں یا ہم اپنے خدا کے سامنے آئے ہوئے ہیں؟ بالکل بالکل۔ اور پیر صاحب معاشرتی طور پر ہمیں بہت ساری جب اپوزیشن کا ہمیں سامنا ہوتا ہے تو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے کا روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے یسوع مسیح کے روزے کے تعلق سے کہ وہ پورے طور پر باپ پر اعتماد رکھتے تھے اور ہمیں بھی خدا پر پورے طور پر اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے، تو یہ اس کا جواب بھی ہے کہ ہم اس پورے دورانیے کے اندر پورے طور پر خدا پر اعتماد رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں بھوک جو ہے وہ تنگ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور جب ہم اعتماد کریں گے تو پھر obviously بھوک ہمیں تنگ نہیں کرے گی۔ بالکل، اور اس کا تھوڑا سا جواب ہم آگے چل کے شاگردوں کے عہد کے روزہ میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم ذرا تھوڑا سا گریجولی آگے بڑھتے ہیں اور میں مسیح کے روزہ کے بعد شاگردوں کی بات کروں گا کہ شاگردوں کے عہد کا جو روزہ تھا اس میں کیا ہوا، جو متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ جب ہم شاگردوں کی بات کرتے ہیں تو اٹس مین آج کے ایماندار کے لیے بھی وہ بات اسی طرح سے اہمیت کی حامل ہے۔ تو شاگردوں کے عہد کا روزہ اصل میں جب وہ روزہ ان کو جو روزہ انہوں نے رکھا وہ مسیح کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے، مسیح کی نظر میں مقبولیت کا روزہ، پھر باپ کی نظر میں مقبول ہونے کا روزہ، اور پھر روح القدس کی نظر میں مقبول ہونے کا روزہ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو روزے کے دورانیے میں واقعی مسیح کی نظر میں مقبول ہو رہے ہیں، باپ کی نظر میں مقبول ہو رہے ہیں، روح القدس کی نظر میں مقبول ہو رہے ہیں؟ تو ایکچولی جو شاگردوں اپنی ذاتی چیزیں جو ہیں اس میں لے آتے ہیں، جیسے کہ یسایہ نبی کا مصنف بھی لکھتا ہے اور اس میں خدا گلہ کرتا ہے قوم کے ساتھ کہ تم کیا کرتے ہو، اپنی خوشی کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہو۔ ایگزیکٹلی، اور اسی لیے شاگردوں کے جو عہد کا روزہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں اور آج کے ایماندار کی بات کر رہے ہیں، ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی کیا ہم شاگردوں کا جو عہد کا جو روزہ ہے جو اس وقت انہوں نے رکھا، آج ہم اسی پوائنٹ آف ویو سے روزے کو رکھ رہے ہیں کہ مسیح کی نظر میں ہم مقبول ہو رہے ہیں؟ کیا ہم باپ کی نظر میں مقبول ہو رہے ہیں؟ کیا ہم روح القدس کی نظر میں مقبول ہو رہے ہیں؟ تو جب ہم مسیح کی نظر میں مقبولیت کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مسیح نے شاگردوں کے بارے میں جب بات کی ہے، شاگردوں کے روزے کے بارے میں، تو وہاں لکھا ہے کہ ریاکاری نہیں کرنی، بالکل۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنا ہے، یعنی پاک نیت سے، نیت ہماری پاک ہونی چاہیے۔ تو شاگردوں کے عہد کا روزے میں جو پہلی بات خدا کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے پہلی بات جو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، ہاں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ ایک پاک نیت کے ساتھ اپنانے کی بات ہے۔ اگر ہماری پاک نیت ہے تو پھر یقیناً جہاں اسی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ تیل ڈال، تیل میننگ اپنے آپ کو مخصوص کر، بالکل، ٹھیک ہے، تو یہ مسا کی حالت میں ہے، مسا کی حالت میں وہاں پر 3 چیزیں جو ہے نا، میں اس آیت میں جو اگر آپ اپنے طور سے اس کو پڑھیں متی کی انجیل کو، اس کا جو ہے 6 باب اس کی 16 اور 18 آیت کو، وہاں پر 3 چیزیں جو ہیں بڑی زبردست ہائی لائٹ کی گئی ہیں، ریاکاری، تیل ڈالنا اور منہ دھونا، بالکل۔ اب یہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات کہ جو ہے وہ ریاکاری سے مراد یہ کہ اپنی نیت کو پاک بنانا، دوسری بات جب تیل لگانا اس مین اپنے آپ کو مسا کرنا، اس بات کے لیے مخصوص کرنا، اور تیسری بات منہ دھونا یعنی طہارت، اپنے بدن کو پاک صاف کرنا، بدن کو پاک کرنا۔ اٹس مین کہ اگر جب ہم ان باتوں کو سمجھ لیں تو ہم خود مسیح کی نظر میں مقبول ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم ان 3 باتوں کو پورا کرتے ہیں کہ ہم اپنی نیت کو بہتر بنائیں، ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے بدن کو پاک رکھیں۔ جب ہم ان چیزوں کو کریں گے، نیت پاک ہوگی، ہمارا مقصد ٹھیک ہوگا، ہمارا جو ہے وہ ہم مخصوص ہو جائیں گے، اپنے آپ کو اس بات کے لیے مسا کر دیں گے اور اپنے بدن کو پاک کر لیں گے، تو یقیناً جو ہمارے چہرے سے خوشی کی علامت آئے گی، پھر افسردگی کی علامت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب روزے میں اگر آپ کی جو خوشی کی علامت ہے وہ سامنے نہیں ہے تو آپ اس کا مطلب ہے آپ نا امیدی کی حالت میں، اور ہم نا امیدی کی حالت میں نہیں ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم نا امید نہیں ہیں،
کیونکہ ہم آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، اور اس لیے آپ کو اس نا امیدی کی حالت سے یہ روزہ نکالتا ہے، آپ کو نا امید نہیں کرتا۔ اس لیے اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو کیا ہم خوشی کی حالت میں ہیں یا نا امیدی کی حالت میں ہیں، کیونکہ اگر آپ نا امیدی کی حالت میں ہیں تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ امید کی حالت میں ہیں تو یہ ہے مسیح کی نظر میں مقبول ہونا۔ اور پھر جو دوسری بات ہے وہ ہے باپ کی نظر میں مقبول ہونا۔ تو باپ کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ لارڈ جیسس کرائسٹ نے اپنی لائف میں ہمیشہ یہ کہا کہ میں باپ سے نکلا ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں، باپ سب کچھ ہے۔ وہ ہر وقت باپ کو ترجیح دیتے تھے اور جلال دیتے تھے، وہ ہر بات میں باپ کو مد نظر رکھتے تھے۔ آج ہمارے روزے میں جو آپ کو لارڈ جیسس کرائسٹ کی لائف میں باپ کی تابعداری نظر آتی ہے، کیا ہمارے روزے میں لارڈ جیسس کرائسٹ کی وہ تابعداری ہے؟ کیا ہماری وہ باپ کی تابعداری ہے کہ ہم باپ کی نظر میں اس روزہ کے وسیلہ سے مقبول ہو رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یقیناً کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو جانیں کہ خدا باپ کا جلال جو روزے کی حالت میں ہمارا چنڈاول ہے، وہ ہمارا چنڈاول ہے۔ بالکل۔ تو یہ بات کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم جو ہے روزے کی حالت میں اپنے باپ کو ہی خوش نہیں کر پا رہے، بالکل، تو پھر اٹس مین کہ ہم کسی غلط ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات مسیح کی نظر میں مقبول ہونا ہے، دوسری بات باپ کی نظر میں مقبول ہونا ہے، اور تیسری بات روح القدس کی نظر میں مقبول ہونا ہے۔ اور روح القدس کی نظر میں مقبولیت کیسی ہے؟ اعمال کی کتاب میں اس کی ہمیں جو ہے وہ باتیں ملتی ہیں کہ روح القدس کی مقبولیت میں کیا ہے؟ خداوند کی عبادت کرنا، روزے میں خود کو رکھنا، اور مسیح کی مقبولیت کے بعد جو نیت ہے، مقصد ہے، پاکیزگی ہے، ان سب باتوں کے بعد روح القدس آپ کو خدمت کے لیے لے کر جاتا ہے، خدمت کے لیے لے کے جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو روزے کی حالت میں کتنا آپ لوگ دیکھیں کہ ہم جو روزہ رکھنے والے ہیں کہ ہم کتنا خدمت کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو روح القدس کی مقبولیت جو ہے نا، روح القدس کی مقبولیت، اس کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے آپ کو خدمت کی حالت میں جانا ہے۔ اگر آپ خدمت کی حالت میں نہیں گئے تو اٹس مین کہ آپ روح القدس کو خوش نہیں کر پائے۔ بہت خوبصورت بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے ضرور اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی، اور بڑا پریسائزلی اور انہوں نے ہر ایک پوائنٹ کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے۔ آپ ضرور اس ایپیسوڈ کو سن کر، اور آپ بھائی صاحب کی جتنی باتیں ہیں آپ ان کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو نوٹ کر کے آپ ضرور اس کو اپنی کلیسیوں میں استعمال کریں، کیونکہ یہ تعلیم جو آج ہم نے خدا کے بندہ کے وسیلہ سے ہم نے لی ہے وہ واقعہ ہی سچائی پر مبنی ہے۔ جب آپ اس پوری ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو آپ ضرور جانیں گے کہ واقعہ ہی آپ نے سچائی کو پایا ہے، اور بہت ساری باتوں میں سچائی نے آپ کو آزاد کیا ہے۔ سو تھینک یو سو مچ پاسٹر سیمسن سہیل صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکالا، اور آپ نے خاص طور پر جوشوا ٹی وی کے وسیلہ سے ہمارے ناظرین سے آپ نے بات کی، آپ نے ان کو بتایا کہ جو بائبل میں جو روزے کا ذکر ہے اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور ہم کس طرح سے ہم اس کو اپنی زندگی پر لاگو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اور میں سمجھتا ہوں یہ کلیسیا کے لیے بڑا ہی خوبصورت ہے، اور ہم سب کی روحانی بالیدگی کے لیے اور ہماری روحانی ترقی کے لیے روزہ انتہائی اہم ہے، اور ہمیں ضرور روزے کی عبادت میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ضرور روزہ رکھیں، اور پھر ہم اس میں ضرور ان نتائج پر بھی غور کریں، جیسا کہ پاڑی صاحب نے ہمیں سکھایا کہ اس کے نتائج کیا ہیں، کیونکہ اگر نتائج نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کمی ضرور موجود ہے۔ سو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ جوشوا ٹی وی کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور آپ خاص طور پر خدا کے خادم بشپ طارق جان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے لیے آپ دعا کریں، اور جتنے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں۔ سو آپ سب کی دعاؤں کے ہم محتاج ہیں، اور میں ضرور آپ کو انکریج کرتا چلوں کہ آپ دیکھتے رہیے پروگرام نو دا ٹروتھ، اور اسی طرح دیکھتے رہیے جوشوا ٹی وی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس سیزن میں خداوند آپ کو بہت ساری برکات دے گا، ہم اور بہت ساری سچائیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور آخر پر میں کیمرہ مین میتھیو عارف کے ساتھ
اپنے ہوسٹ پاسٹر تیمان زکی کو اجازت دیجیے. خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند آپ سب کے ساتھ رہے, آپ سب کا حامی و ناظر رہے اور خداوند آپ سب کو برکت دے. یسوع مسیح کے قدوس جلیل القادر نام میں آپ سب کو سلام. آمین.